अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पारा नंबर 28 का खुलासा पेश खिदमत है और इस पारे में पहली आयत यूं है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ने उस खातून की बात सुन ली जो वो अपने खामिद के बारे में झगड़ा कर रही थी और वो शिकायत कर रही थी अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, खूब सुनने वाला है और खूब देखने वाला है। ये पहली आयत है इस पारे की। आज इस पारे में जो सूरतें आ रही हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और पहली सूरत अल-मुजादला है, अल-हश्र है, अल-मुम्तहिना, अस-सफ़, अल-जुमआ, अल-मुनाफ़िक़ून, अत-तग़ाबुन, अत-तलाक़, अत-तहरीम। ये जो पहली आयत है इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अल्लाह ने यकीनन उस खातून की बात सुन ली, उसका शिकवा सुन लिया जो वो आपसे कर रही थी जब आप दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो खूब सुनने वाला है और देखने वाला है। इस सूरत का मुझे शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि एक खातून है जिनका ये आयत में जिक्र किया गया कि उसकी शिकायत अल्लाह के यहाँ सुनी गई। उनका नाम है खौला बिन्ते सालिबा। उनके खामिन औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत ही बूढ़े थे, बुढ़ापे में वो जज्बाती भी थे, गुस्से वाले भी थे, और उन्होंने अपनी बीवी को एक ऐसा जुमला कहा, और वो जुमला अरब यूं बोलते हैं कि अंती अलैया का ज़हर उम्मी, कि तुम्हारी अब हैसियत मेरे नज़दीक मेरे माँ जैसी है। ज़हर कहते हैं पीठ को, यानी अब तुम में बीवी नहीं रही। ये बात उन्होंने की, और हज़रत खौला बिन्ते सालिबा ने जब ये सुना कि मैं भी बूढ़ी हूँ और ये भी बूढ़े हैं, तो वो ये शिकायत करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती हैं और अल्लाह के रसूल से वो अपने खामिद की शिकायत करती हैं कि बूढ़े हो गए हैं, और अब जब मैं जवान थी तो उन्होंने मुझसे फ़ायदा उठाया, फिर व नसर तो लहू बतनी, मैंने अपना पेट फाड़ के उनको जो है वो बच्चे अता किए, और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अब मुझे माँ बना लिया है, मेरा क्या बनेगा और मेरे बच्चों का क्या बने। तो ये वो शिकायत थी जो हज़रत खौला बिन्ते सालिबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उस वक्त उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, हज़रत आयशा के घर में यूं कर रही थी। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये आकर ये सूरत जो है ये आपको सुनाई। और आप देखिए कि इस खातून की ये शिकायत अल्लाह के यहाँ सुनी गई कि ये ज़िहार जो है ये इंसान नहीं कर सकता, तो अगर ज़िहार करेगा तो उसका फिर कफ़ारा है, और ये मना कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा जा रहे थे दूसरे सहाबा के साथ, तो एक खातून ने उनको रोका, बूढ़ी थी। हज़रत उमर रुक गए और इतनी देर रुके रहे कि उसकी बात सुनते रहे, हत्ता कि जब उनकी बात मुकम्मल हो गई तो वो चल दिए। और सहाबा ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, आप एक बूढ़ी खातून को इतना वक्त देते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या मालूम, ये तो वो खातून है कि जिसकी बात जो है अल्लाह के अर्श पर सुनी गई और शिकायत वहां पहुंची थी। ये इतनी मोहतरमा है, अगर अल्लाह की कसम मुझे ये सारा दिन रोके रखती तो मैं नमाजें जाके पढ़ता और वापस आकर मैं इसकी बातें सुनता रहता। अल्लाह ने जब सुन लिए तो मैं कौन होता हूँ न सुनने वाला। तो ये हज़रत खौला बिन्ते सालिबा का मकाम है, और इस सूरत के अंदर आदाब मजलिस बताए गए हैं। और वो क्या
کہ اگر کسی مجلس میں جگہ نہ ہو اور کچھ لوگ آ جائیں تو آداب اسلامی یہ ہیں، اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں، اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم ان کے لیے تفسحو، ان کے لیے جگہ پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں، مجلس تھی اور جگہ نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کے ساتھ کچھ بدری صحابی آئے، لیکن جگہ چونکہ نہ تھی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس صورت میں بھی یہی بات کی کہ تم کھڑے ہو جایا کرو جب تمہیں کہا جائے۔ بدری صحابہ کو وہاں جگہ دی گئی۔ تو یہ سورہ المجادلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ الحشر ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع، اکٹھ، اور یوم حشر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بھی ایک شان نزول ہے، اور وہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نام بھی دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سورہ بنی نذیر۔ بنی نذیر ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ ان کا پہلا حشر جو ہے وہ ہوا ہے، یعنی یہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اصل واقعہ جو کچھ ہے وہ بنو نذیر کے ساتھ ایک غزوہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی کی۔ اصل میں یہ کہ بئر معونہ میں 70 مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک صحابی بچ نکلے اور وہ بھاگ کے آئے، ان کا نام ہے عمر۔ جب وہ راستے میں تھے تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو، اس کے 2 آدمیوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم قصاص دیں گے، کیونکہ حضرت عمر جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو یہ معلوم نہیں تھا اس وقت تک کہ یہاں ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قبیلے کے قصاص دینے کے لیے وہاں گئے، اور وہ بنو نذیر جو ہیں ان کا علاقہ تھا۔ بنو نذیر نے دیکھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں آئے ہیں، تو انہوں نے ایک سازش کی، اور سازش کیا ہے کہ آج ان کو پتھر گرا کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور یہ آپ کے لیے خطرناک جگہ ہے۔ جب آپ کو وہاں بتا دیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر پھر یہ اجازت دے دی گئی اسی صورت کے اندر کہ تم اس بنی نذیر قبیلے کے ساتھ لڑائی کرو کہ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی ہے۔ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو نذیر مسلمانوں نے ان کے درخت بھی کاٹ دیے، اور جو بھی فصلیں تھیں وہ اجاڑ دیں، تو وہ اندر سے کہے جا رہے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جو فصلیں اور یہ کاٹتا ہے۔ اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے کہ آپ جو فصلیں کاٹ رہے تھے وہ ہمارے حکم سے، درخت جو کاٹ رہے تھے وہ ہمارے حکم سے کاٹ رہے تھے، اس لیے کہ بنو نذیر تو اس قلعے سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ ہمارے تو سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے اجاڑ دیا ہے، تو پھر وہ اس شرط پر آئے کہ ہمیں جو ہے یہاں مدینہ سے نکل جانے کا موقع دیا جائے، اور ہم اپنے اونٹوں پر جتنا سامان بھی لاد لیں اس کی بھی اجازت دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ، اور وہ ہے حضرت جریج، جو بڑے اللہ والے تھے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ ہوا یہ ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، یہ عبادت کرتے رہتے تھے، اس نے آ کر ان سے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ملاقات کی، اور پھر تہمت بھی ساتھ لگا دی، اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ مجھے جو حمل ہوا، جو بچہ میرا پیدا ہوا ہے، وہ اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو حضرت جنید جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس عورت کے شر سے بچا، اور میری نیکی کو جو ہے وہ بھی قبول فرما۔ تو ہوا کیا کہ حضرت جریج نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کا ہے۔ وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ میں ایک چرواہے نے میری ماں کے ساتھ جو زنا کیا تھا، میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تہمت جو ہے یہ ختم ہو گئی، اور جو منافقین کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور
یہاں ایک یہ بات بھی کی گئی کہ دیکھیے اللہ کا کوئی بندہ جب اس پر توکل کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ بھی اس کی جو ہے عزت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو آسانی سے نکالے گا ہر مشکل میں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اس اللہ والے کو دعا اللہ نے قبول کی اور اس بچے کو بلوا دیا جو بولنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی رضا رضا ہو جاتے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے خلافت کی جو انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے، اور وہ اب اس کے بنیاد پر کہ وہ اللہ کا نائب ہے اس دنیا میں، اس زمین پر، آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اور جو اس کی صفات ہیں اور اس کی اسماء ہیں ان کا اس کے اندر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الممتحنہ ہے۔ سورہ الممتحنہ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس کی پہلی ممتحنہ کی سورت کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم کفار اور مشرکین کی دوستی سے باز آؤ، ان کو دوست نہ رکھو۔ ہوا یہ، اس کا شان نزول یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں اور وہ بدری ہیں، حضرت حاطب رضی اللہ عنہ۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ، لیکن ان کے بچے مکہ میں رہ گئے تھے اور یہ قریش قبیلے سے نہیں تھے، تو اپنے بچوں کو یہ یاد کرتے تھے، اور قریش والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا جس معاہدے کے تحت 10 سال کے لیے مسلمان اور قریشیوں کی جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ جب خود انہوں نے توڑ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہوں نے خود وعدے کو خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے صحابہ کو انہوں نے تیار کیا اور بتایا نہیں کہ کدھر جانا ہے۔ اس خبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس کو تو جو ہے وہ مخفی رکھ کے مکے والوں کو نہ چلے، تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے کہ ایگریمنٹ کس طرح توڑے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ انہوں نے خط لکھا اور ایک خاتون مکہ جا رہی تھی اس کو دے دی کہ وہ جا کے مکے والوں کو دے دے تاکہ وہ پڑھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں جو ہیں وہ تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خط کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ خط جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو روانہ کیا کہ جاؤ، اور اس قسم کی ایک عورت ہوگی وہ تمہیں ملے گی فلاں جگہ پر، جگہ کا نام بھی لیا، تو وہاں اس عورت سے وہ خط جو ہے وہ تم لے لو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بہت جلد وہاں پہنچ گئے۔ اس عورت کو ہم نے پا لیا، اور پانے کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ تم جو کچھ تمہارے پاس ہے یعنی وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ہمیں بتایا، اگر تم خط نہیں دو گی تو پھر ہمیں تلاشی لینا پڑے گی اور پھر تمہاری بےزتی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا وہ خط جو ہے وہ واپس آیا، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور آپ نے فرمایا حاطب یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بدری صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری قطعاً کوئی اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے بچے وہاں تھے، بس ان کی ہمدردی میں کہ کہیں آپ کا جو لشکر جائے گا تو وہ میرے بچوں کی وہ بھی حفاظت کریں گے، کہیں وہ بھی مارے نہ جائیں، تو اس لیے میں نے یہ خط لکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے کہا کہ حاطب جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی نیت ٹھیک ہے، بدری صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے یہ ایک معاملہ کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد سورہ الصف ہے، اور سورہ صف جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً وہ لوگ پسند ہیں
کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کیسی صورت میں کہ بنیان مرصوص بن جاتے ہیں اور وہ صف آرا ہو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جہاد کی اس کے اندر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ اس صورت کا بھی ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو، جو کہ یہودی قبیلے سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کے پاس جو ہے ایک قاصد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ صورت آپ کو سنائی، اور اس کے اندر کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ افضل عمل کون ہے، کون سا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں غلبہ دین کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو تو ہم نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تمام دینوں پر آپ دین کو غالب کر دیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا موٹو بھی یہی ہونا چاہیے، تمام دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کیا جائے۔ سورہ الجمعہ 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ جمعہ کا بھی ایک شان نزول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو کہیں سے باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آیا، اور جو لوگ سامنے بیٹھے تھے سامعین، انہوں نے اندازہ کیا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو انہوں نے اٹھ کر مارکیٹ کا رخ کیا، تجارتی منڈی کا رخ کیا، اور وہاں جا کے تجارت میں وہ مشغول ہو گئے، اور اللہ کے رسول وہاں ممبر پر کھڑے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ میں فرمایا ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے اور یہ لوگ جو ہیں چلے گئے۔ یہاں یہ بات کی گئی کہ جمعے کے دن سورہ الجمعہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایمان والو، جب اذان ہو جائے جمعے کی، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، اور کیا ہے، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جو کچھ تمہیں خرید و فروخت میں ملنے والا ہے اس سے کہیں بہتر اللہ کے پاس موجود ہے، اگر تم اس کے اس حکم کو مان لو گے۔ تو اس میں جمعہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ قیامت کا دن جو ہے وہ بھی جمعے کا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ساری امتیں ہوں گی، سارے رسول ہوں گے، تو اس میں سب سے پہلے جس کا معاملہ طے کیا جائے گا وہ ہم ہوں گے، اور پھر باقی جو ہیں وہ ہمارے بعد آئیں گے۔ اگرچہ باقی امتیں ہم سے پہلے آئی ہیں، لیکن حساب کتاب جو ہے وہ میری امت کا پہلے ہوگا، فیصلہ پہلے میری امت کا ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ المنافقون ہے۔ المنافقون منافق کی جمع ہے، اس کے نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر منافقین کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ دیکھیے غزوہ بنی المصطلق، جس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت بھی منافقین نے لگائی تھی کہ نعوذ باللہ ان سے زنا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے اس غزوے کے، تو اس وقت اس صورت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور وہ کس نے کی تھی؟ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے یہ بات کی، اس لیے کہ راستے میں مہاجرین اور انصار کا جھگڑا ہو گیا، پانی کی بنیاد پہ انصار ایک طرف ہو گئے اور کچھ مہاجرین ہو گئے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو مدینہ منورہ میں بادشاہ بننے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تاج تیار ہو چکا تھا، اس کے دل سے تو یہ بات نہیں نکلتی، لیکن وہ منافق بن گیا، رئیس المنافقین تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا، اس نے انصار کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو، وہ جن کو تم نے پالا تھا وہ محاورہ بالکل ٹھیک ہے کہ سمن کلبک یا کلک، کہ تو اپنے کتے کو پال کر موٹا کر کہ تجھے ہی پھاڑ کھائے۔ تو آج آ گیا نا وہ وقت کہ یہ مہاجرین جن کو تم نے جو ہے وہ یہاں جگہ دی تھی۔ تو اس صورت کے اندر ان منافقین کی جو دل کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔
حتیٰ کہ اس رئیس المنافقین نے اس وقت یہ یہاں تک کہہ دیا، اور وہ کیا ہے، کیا وہ کہہ رہے تھے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی اس کے نزدیک یا منافقین کے نزدیک کون ذلیل تھا، یعنی یہ مہاجرین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلول، یعنی اسی کا جو بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، مخلص مسلمان تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا کیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، تو آپ نے روک دیا۔ لیکن یہ بات جو ہے، حضرت عبداللہ جو ہیں، جو مخلص مسلمان تھے، جو اس کے بیٹے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کمال ہے، دیکھیے یہ وہ فرق ہوتا ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان رشتہ اصل ایمان کا ہوتا ہے، اصل دین کا ہوتا ہے۔ یہ جو صلبی رشتہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر دین کا معاملہ آ جائے۔ یہ مخلص بیٹا تھا اور مخلص مسلمان تھا، اور اپنے باپ کے بارے میں جب یہ سنا کہ اس کو قتل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرنے والے ہیں، تو اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لی۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ میرے باپ کو قتل کیا جائے، تو پھر یہ کام میرا بنتا ہے، میں قتل کروں گا، مجھے آرڈر دیجئے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے بات کیا کی تھی کہ جو ذلیل ہے اس کو نکال دیا جائے گا مدینہ سے، اور جو عزت والا ہے وہ وہاں اس کو نکالے گا۔ حضرت عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہ تیز چلتے گئے، اور ان کا باپ جو ہے جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے جھگڑا کر لیا، حتیٰ کہ نیچے گرا لیا، اور گرا کر گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حیثیت بتائی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ عزت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، تو ذلیل ہے، اصل تو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں اس قافلے کے آخر میں تھے، وہ جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو گرایا ہوا ہے اور گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور کہہ رکھا تھا کہ اگر گردن نکالی تو تمہیں میں جو ہے گردن تمہاری جدا کر دوں گا۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ دین جو اس طرح تربیت کرتا ہے، اور اس طرح وہ کبھی بھی جو اسلام کا جو پلڑا ہے اسی کے اندر ہر مسلمان کے جو ہے وہ طاقت اسی کے ساتھ جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مخلص مسلمان تھے، ان کا باپ جو ہے رئیس المنافقین تھا۔ تو یہ اس صورت کے اندر پورا معاملہ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن۔ اور یہاں کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح سے اس کی ابتدا کی گئی ہے سورت کی، اور بتایا گیا ہے کہ ہر چیز زمین و آسمان میں اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اقتدار اسی کا ہے، ملکوت السماوات والارض اسی کا ہے، ملک اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور اسی کی سب تعریفیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات کی گئی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آیت اس صورت کے اندر موجود ہے، تمہارے یہ اولاد اور تمہارے یہ مال جو ہیں یہ آزمائش ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر تھے، کہ سامنے سے دیکھا کہ حسن اور حسین لال قسم کے کرتے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ لمبے تھے، وہ بار بار پاؤں کے نیچے آ جاتے ہوں گے، وہ گر جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس لاتے ہیں، منبر کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور اس وقت آپ پڑھتے ہیں ایھا الناس انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
مجھے جو محبت ہے ان دونوں سے، دیکھیے یہی آزمائش ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ گرتے رہیں پھر اٹھتے رہیں گرتے رہیں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یہ اس کے اندر یہ آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الطلاق ہے، اور سورہ الطلاق میں طلاق کے مسائل ہیں، تفصیل کے ساتھ ہے، اور طلاق کے بعد جو عدت گزارنی ہوتی ہے اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے سنت طریقہ طلاق کا جو ہے، جو قرآن اور حدیث میں، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوں گی، اور اس سے پہلے نہ اس خاتون کو گھر سے نکالا جائے گا اور نہ اس کا نان نفقہ بند کیا جائے گا۔ یہ اس صورت کے اندر بالکل واضح کہا گیا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء اذا طلقتم فطلقوہن، کہ جب تم ان کو طلاق دو بیویوں کو تو پھر ان کو طلاق دیا کرو عدت کے لیے، اور کیا احصوا العدہ، اور اس کا زمانہ جو عدت کا ہے اس کو بھی شمار کرو، ٹھیک ٹھیک گن کے رکھو۔ تو یہ جو طلاق ہے یہ 3 دفعہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور عدت کے دوران نان نفقہ بند نہیں کیا جا سکتا، گھر سے بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ جو خاتون حاملہ ہے اس کی عدت کی بات بھی یہاں کی گئی ہے، اور خواتین جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کا عدت جو ہے وہ صرف وضع حمل کے ساتھ ہی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے سورہ التحریم ہے، تحریم حرام کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا بھی شان نزول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اس سورت کے شروع میں لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ نے اس چیز کو حرام کیسے بنا دیا، قرار دے دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال پیدا کی ہے۔ دیکھیے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زوجات مطہرات نے اتفاق کر لیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بسانت آ رہی ہے، یعنی کچھ اس قسم کی سمیل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک زوجہ کے پاس پہنچے اس نے بھی یہی بات کی، دوسری کے پاس اس نے بھی، تیسری کے پاس اس نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، کیونکہ آپ بہت ہی نفیس تھے، آپ کے جسم میں اطہر سے کسی سمیل کا آنا یہ بہت ہی عجیب چیز تھی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی زوجہ ہیں ان کے ہاں شہد پیا تھا، اور ان خواتین نے، زوجات نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے شہد جو ہے وہ جو پیا ہے وہ شاید مکھی فلاں جو پودا ہے، پھول ہے، اس سے وہ چن کے آئی ہے، اس میں جو ہے مغافیر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ذرا سمیل ہوتی ہے، تو آپ نے کہا اچھا میں اس کے بعد کبھی شہد پیوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے، شہد تو حلال ہے، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہاں تک سورہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ۔ بڑا بدبخت وہ انسان ہے کہ جو اس دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، ناجائز جائز سب کچھ کرتا ہے کہ اولاد خوش رہے، لیکن اگر وہ اس اولاد کو حرام کھلاتا ہے تو یہی اولاد قیامت کے دن اس کے گریبان سے پکڑے گی کہ بے عزتی کا و جلال کا یا رب، تیرے جلال کی تجھے قسم، یہ وہ ظالم باپ ہے جس نے ہمیں کبھی دین نہیں سکھایا، دوزخ کی بات نہیں بتائی، دین کی بات نہیں کی، جنت کی بات نہیں کی، ہماری تربیت نہیں کی، اسلام کیا ہے وہ ہمیں بتایا نہیں، اس کی وجہ سے ہم دوزخ میں جا رہے ہیں، لہذا اس کو بھی سزا دے۔ تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم آج اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی بنیاد پر کل ہم پکڑے جائیں گے، اچھے ہوں گے تو صدقہ جاریہ، نہیں ہوں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی۔ یہاں پارہ 28واں جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔